बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूवर्स, मेरा नाम है सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज आपको 3 इंतहाई अहम खबरें देनी हैं और कुछ सियासत पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सियासत पे बात करते हैं कि कुछ दिन पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर थे मलक अयाज सादिक साहब, इन्होंने किसी शख्स के बारे में कहा था कि जब वो दाखिल हुए तो टांगें लरज़ रही थी, पसीना आया हुआ था। तो व्यूवर्स, कल आप लोगों ने BBC के ऊपर एक इंटरव्यू हुआ है, डॉलर डकार इसाक डार ने जो इंटरव्यू दिया है, सब उर्फ आम में जिसको समधी जी कहते हैं, तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि टांगें किस तरह लरसती हैं और पसीने किस तरह आते हैं। यानी कि इसाक डार ने कल BBC के ऊपर बैठ नवाज़ शरीफ को और अपने आप को इंटरनेशनल चोर करार दिलवा दिया। दरअसल डॉलर डकार इसाक डार का ख्याल था कि ये आसमा शिराजी जैसी कोई एंकर होगी जो मेरा इंटरव्यू ले रही है। उसको ये नहीं पता था कि आगे कौन है। आगे जो शख्स था उसने इनके पसीने छुटवा दिए और इनकी टांगें जो थी वो लरसना शुरू हो गई। और उसने जब इनसे जो भी सवालात किए तो फिर ये आए बाएँ और शाएँ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये डिक्लेयर्ड चोर हैं। पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक ऐसा केस है जो जस्टिस फाइज ईसा ने दबा दिया, जिसको हुदैबिया पेपर मिल कहते हैं, जिसके अंदर ये इसाक डार जो है ये नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह है और ये बाकायदा जिसे कहते हैं मजिस्ट्रेट के सामने ये वादा माफ़ गवाह बना है। लेकिन वो जस्टिस फाइज ईसा, जिनकी बेगम आजकल सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है कि जी इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है, तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वो दरख्वास्त कैसे ली, ये भी एक लम्हा फ़िक्र है। क्योंकि ये कौन होती है, ये एक औरत कौन होती है कि जिसे कहते हैं जो जस्टिस फाइज ईसा की करप्ट तरीन औरत हैगी, करप्ट तरीन बीवी हैगी, करप्ट तरीन जज हैगा वो, और वो ये कहने वाली कि जनाब आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो अवाम ने जिसको वोट दे के मुंतखब किया है और जो अपनी 12-22 साल जिद्दोजहद करके इस मुकाम पे पहुंचा, तो इसको हटा दिया जाए। तो खैर, मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में एक लफ्ज़ कहा था कि कुछ भी नहीं हो सकता, जो भौंकने वाले होते हैं वो भौंकते ही रहते हैं। दूसरी खबर आपसे ये शेयर करनी थी कि आज हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ का जो ये पैरोल पे रिहाई थी, आज उनका आखिरी दिन था। लेकिन आज उसको अंदर 1 दिन की तोसी दे दी गई। तो वो इसलिए तोसी दे दी गई कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ, जिसको शरबाज शरीफ कहते हैं उर्फ़ आम में, उन्होंने मिन्नत तरले किए हैं और उन्होंने जिसे कहते हैं कि NRO मांगने के लिए एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया है, जो NRO मिलेगा नहीं। हालांकि इमरान खान ने अपने आप को PTI की हुकूमत को एक सख्त मुश्किल में डाल दिया और उन्होंने आखिरी उस तक कहा कि मैं NRO नहीं दूंगा, और वो अभी तक जो लास्ट खबरें आ रही हैं वो NRO देने के किसी हक़ में नहीं है। गो कि उनके ऊपर इंटरनेशनल दबाव भी है, नेशनल दबाव भी है और कुछ लोगों का भी दबाव है, ज़ाती दोस्तों का भी दबाव है, लेकिन वो NRO ना देगा और ना वो देना चाहता है। जितना हम इमरान खान को जानते हैं, वो NRO देने के किसी मूड में नहीं है, और अगर उन्होंने NRO दिया तो ये उनके लिए भी सियासी खुदकशी हो। व्यूअर्स, अभी इस सियासत से हट के अब ज़रा बीच में आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत ही अहम खबर है। पिछले 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, 16 से 20 के करीब पाकिस्तान की एजेंसियां जो इस इंतहाई हसास एजेंसी हैं, उनकी आपस में मुलाकातें हुई हैं, इनके बड़ों की आपस में मुलाकातें हुई हैं। और इस टाइम इंडिया के तकरीबन जितने भी एटमी रिएक्टर और एटमी पावर प्लांट हैं, ये पाकिस्तान की रेंज के अंदर है, वो मिसाइल फिट कर दिए गए हैं। और किसी भी टाइम अगर इंडिया ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होने वाला है। और इंडिया जो है, जो जिसके लाखों के करीब इस टाइम किसान और मजदूर जो है वो सड़कों पर हैं मोदी के ज़ालिमाना उसके ख़िलाफ़, ये तो वो उनकी तवज्जो हटाने के लिए शायद पाकिस्तान पे हमला कर रहे। तो ये इंडिया के लिए भी ख़ुदकशी का एक मुकाम होगा, क्योंकि इंडिया को वो हाल इंडिया का किया जाएगा कि जो मोदी और जो हिंदुत्व ने कभी सोचा भी नहीं था।
اور یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے ذاتی طرف سے نہیں بتا رہا، بلکہ یہ میں ایک امریکہ کی جو کم یہ ہے بہت بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو امریکہ کو کنٹرول کرتی ہے، تو انہوں نے باقاعدہ انڈیا کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان پہ ہلکا سا بھی حملہ کرنے کی حماقت مت کرنا، کیونکہ اس ٹائم جتنے بھی انڈیا کے ایٹمی ریئیکٹر اور ایٹمی پاور پلانٹ ہیں وہ پاکستان کے میزائلوں کی مطلب نشانے باندھ لیے گئے ہیں، صرف فائر ہونے کی دیر ہے۔ اور دوسری طرف انڈیا کو یہ بھی انتباہ کیا امریکہ نے کہ ہو سکتا ہے کہ چائنا بھی اس جنگ میں کود پڑے، اور چائنا ایک طرف سے مارنا شروع کرے گا اور پاکستان دوسری طرف سے مارنا شروع کرے گا، اور جو آپ کا اکھنڈ بھارت جو آپ خواب دیکھتے رہے وہ اکھنڈ بھارت کے بعد بکھر بھارت ہو جائے گا، اور اس کی تقریباً 17 سے زیادہ ریاستیں تو شاید چائنا کی رینج کے اندر ہیں کہ اگر وہ اس کی چکن نیک کاٹ دیتا ہے تو اس کی 5 سے 7 ریاستیں تو وہیں پہ علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ تو ویورز یہ ایک بہت امپورٹنٹ خبر تھی جو میں نے اپنے ویورز کو دینا بہت مناسب سمجھا، اور میں نے کہا کہ بر وقت آپ کو اطلاع دے دی جائے۔ اسی طریقے سے ویورز ایک دوسری اچھی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ چائنا کے تعاون سے جو کراچی کے اندر ایٹمی بجلی گھر بنایا گیا تھا اس کے اندر آج سے فیولنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور تقریباً جنوری کے دوسرے ہفتے کے اندر وہ بجلی دینا باقاعدہ پیداوار شروع ہو جائے گی، اور جو کہ 1100 میگا واٹ ہوگی۔ 1100 میگا واٹ کا مطلب ہے کہ اس ٹائم جو ہمیں پاکستانیوں کو جو بجلی کا شارٹ وال ہے وہ تقریباً 2 سے 2500 میگا واٹ کا ہے، جو ہمیں گرمیوں میں جھیلنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو 1100 میگا واٹ جو ہے وہ جنوری کے سیکنڈ ویک کے اندر پاکستان کے گرڈ کے اندر شامل ہو جائے گی، اور اس کے بعد 2021 کے دسمبر کے اندر مزید 1100 میگا واٹ بھی شامل ہو جائے گی، جس سے پاکستان کی بجلی کی ضرورت جو ہے وہ تقریباً پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے ایک آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک چائنا نے ایک بہت بڑی $1 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ایک کیا کہتے ہیں اسے ہائیڈرو پاور کے اوپر، اور وہاں سے 700 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، اور وہ تقریباً 4 سال کے اندر وہ منصوبہ کمپلیٹ ہوگا، یعنی کہ 2025 تک میں تقریباً وہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے تھرمل پاور ہیں گے جو ڈیزل سے اور فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں ان کے اوپر ہمارا انحصار ختم ہو جائے گا، بلکہ شاید یہ ہمیں بند کرنے پڑیں کیونکہ ہمارے پاس بجلی وافر مقدار میں ہوگی۔ تو یہ میں نے ایک اچھی خبر بھی آپ کو بتائی، اور دوسری طرف میں نے جو آپ کو انڈیا کے بارے میں خبر بتائی تو یہ میں نے صرف ان دونوں خبروں کو صرف میں نے جوڑ کے اور ایک ساتھ کر کے اس لیے بتایا کہ ہمارے لیے دونوں اچھی خبریں ہیں۔ دونوں اچھی خبریں اس لیے کہ غزوہ ہند کا آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک نے بتا دیا تھا کہ غزوہ ہند ہوگی ہوگی، اور غزوہ ہند جب ہوگی تو اس وقت مسلمانوں کو اپنی طاقت کا بھی اندازہ ہو جائے گا، اور مسلمان جو ہوں گے جو ایک لشکر ہوگا جو پہاڑی ملک ہوگا جس کے اندر ریگستان بھی ہوں گے، جس کے اندر دریا بھی ہوں گے، جس میں سمندر بھی ہوگا، جس میں برف پوش پہاڑ بھی ہوں گے، اس ملک سے ایک لشکر اٹھے گا اور وہ غزوہ ہند کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا، ہند پہ قبضہ کر لے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک تو ہماری نبی کی پیشن گوئی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے لیے انٹرنل خوشی کی خبر ہے کہ ہم بجلی کے منصوبوں میں بھی خود انحصاری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ جو عمران خان نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں، تو اب اس کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی پاور پلانٹ جب پاکستان کے اندر جو دسمبر میں کام شروع کر دیں گے، یعنی کہ ایک جو ہے وہ جنوری میں اور دوسرا دسمبر کے اندر، تو اس کے لیے کتنی افرادی قوت کی ضرورت ہوگی یہ آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوبارہ سیاست کی جانب۔ تو مریم نواز آج کل بہت پریشان ہے، کیونکہ جب وہ کل ملتان میں جلسہ کر رہی تھی تو ادھر شہباز شریف صاحب جو وہ چودھری نثار سے جاتی عمرہ میں ملاقات کر رہے تھے، اور آج پھر ایک میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ آج رات کو پھر ایک ملاقات شہباز شریف صاحب کی متوقع ہے، جس کے اندر پنڈی سے اور اسلام آباد سے لوگ روانہ ہو چکے ہیں، اور وہ رات کے کسی بھی ٹائم پہ وہ ملاقات ہوگی، کیونکہ شہباز شریف تو آ نہیں سکتا کیونکہ وہ تو پیرول پہ رہا ہے اور وہ صرف اپنے گھر تک محدود رہ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو بیل کی جو ایکسٹینشن کی ریکویسٹ کی تھی اس میں بھی یہی کہا ہے کہ ہم سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں تعزیت کے لیے۔ اب وہ تعزیت ان کی والدہ کی ہے یا نون لیگ کو
دفن کرنے کی ہے یہ آپ کو انشاءاللہ کل شام تک یا پرسوں دن تک پتہ لگ جائے گا۔ تو میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا، جو میں نے ویڈیو کے شروع کے اندر آپ سے بات کیا، اس پہ ذرا سی تفصیل آ جاتی ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ نواز شریف کو بی بی سی نے اپروچ کیا کہ جناب آپ ایک انٹرویو دیں ہمیں، ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسا کہ ان کی نواز شریف صاحب کی عادت ہے، یہ بیسیکلی تو بھگوڑے ہیں، کیونکہ آج ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ان کو اشتہاری ڈکلیئرڈ کر دیا ہے۔ اشتہاری کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دن تک وہ اب اشتہاری رہیں گے جب تک ان کا وہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہوگا، اشتہاری کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہیڈ منی ایک مقرر کر دیتی ہے، گورنمنٹ بھی مقرر کر دیتی ہے اور ہائی کورٹ بھی مقرر کر دیتا ہے کہ اس کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائیں تو اس کے اوپر اتنا انعام رکھا جائے گا۔ اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اور بھی قدم اٹھایا اور ان کے گارنٹر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ تو اب شہباز شریف صاحب 50 روپے کا ایفیڈیوٹ تو آپ نے دے دیا تھا کہ ہاں جی ان کو جب ضرورت پڑے گی میں واپس لاؤں گا، تو اب جو ہے الٹی گنگا بہنے لگی ہے اور اب آپ کے کام کوئی وہ نہیں آئے گا۔ وہ جو ایک آپ نے پالا ہوا تھا نا، جو کوئٹہ گیا تھا بریف کیس لے کے، اور اس کے بعد افتخار چودھری نے فیصلہ دیا تھا سجاد علی شاہ کے خلاف، تو اب اس قسم کا کوئی بندہ آپ کو ملے گا نہیں۔ اور جو ان کا بیٹا آئے گا، جو آپ کا لاہور میں ترجمان بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ کافی اچھی وہ گفتگو کر لیتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ بولنے میں ان کو جتنی مہارت حاصل ہے اتنی میرا خیال ہے کہ اگر مریم نواز کا اور آپ کے جو ترجمان ہیں، جو وکیل ہیں، اگر ان کا موازنہ آپس میں کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ دونوں جو ہوں گے نا وہ 50-50% رہیں گے، اور اس میں سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکے گا، کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ بولتے ہیں۔ اور تیسری طرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی نون لیگ کے اندر جو ہمارے وفاقی وزیر ریلوے ہیں شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ نون سے میم نکلے گی اور میم کے بعد شین بھی نکلے گی۔ تو میم جو ہے یہ کافی پہلے نکل چکی ہے۔ میم اس لیے نکل چکی ہے کہ نواز شریف نے جو بھی کام کیے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز کا ہاتھ ہے۔ جس طرح بے نظیر کو مروا دیا گیا اور جو کرے نکلتے ہیں یا کھرے نکلتے ہیں وہ اس طرف نکلتے ہیں کہ کسی نے ان کے ہی خاندان کے، ان کے شوہر نے یا ان کے بیٹے نے اپنے لیے راہ ہموار کی۔ اسی طرح مریم نواز کو بھی بڑی جلدی تھی اور اس نے وہ کام کروائے اپنے باپ سے کہ کرسی بھی کھسک گئی، اس کے بعد باپ بھی کھسک گیا، اور اب میرا خیال ہے کہ پوری نون لیگ ہی کھسک جائے گی۔ یعنی کہ جس طرح ناگن ہوتی ہے، وہ جب اپنے بچے اس کے پیدا ہوتے رہتے ہیں تو وہ ان کو کھاتی رہتی ہے، تو یہ وہ نانی ہے کہ جو اپنے باپ کو بھی نگلنے کے چکر میں ہے اور شاید نگل بھی لیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ جو مرضی کر لیں، بھائی گاڑی کی چھت پہ چڑھ جائیں یا ڈبل ڈیکر کی چھت پہ چڑھ جائیں، ان کا بیانیہ پٹ چکا۔ ملتان کا جلسے کے اندر جتنے افراد شامل تھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے آج کل سوشل میڈیا بہت تیز ہے اور سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا اور کتنے لوگ تھے اور کس طرح آئے تھے اور کتنے اس میں تھے، کیونکہ جب حکومت نے تعداد ان کی دیکھی کہ یہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو روکنے کی، تو حکومت نے وہ مناسب نہیں سمجھا اور ان کو جلسہ کرنے دیا۔ اور وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر ہے کہ مولانا صاحب کی کہ وہ کنٹینر کے اوپر ان کو اوپر گھسیٹ کے چڑھایا جا رہا ہے، تو یہ وہ مولوی صاحب ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عالموں کے بارے میں برا مت کہو، لیکن انہوں نے عالموں کے بارے میں کہا ہے، فضل الرحمان کے بارے میں نہیں کہا۔ بے شک لوگ کہتے رہے کہ یہ پاکستان کے اتنے عالموں کا سربراہ ہے، لیکن پھر ان عالموں کا بھی کیا کیا جائے کہ جن کا سربراہ اس قسم کا ہو۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اس میں یہ میں نے آپ کو پاور پلانٹ کا بھی بتا دیا، انڈیا اور پاکستان کا اس ٹائم جو کرائسس چل رہا ہے اور انتہائی پیک پہ پہنچا ہوا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور ٹانگیں کس طرح کانپتی ہیں اور پسینہ کس طرح نکلتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہی بات جو میں ہر اپنی ویڈیو کے اندر تقریباً کہتا ہوں کہ ایک تو یہ جو افغانی ہیں اب ان کو ہمارے ملک سے واپس چلا جانا چاہیے، اور ان کو یا پھر
کسی کیمپوں تک محدود کر دیں، اور ان کو پاکستان میں کسی قسم کے کاروبار کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہی جو خواتین کی مخصوص نشستیں یہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ ان میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر انہوں نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ان کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ اپنے ٹکٹ لیں اور الیکٹڈ ہو کر آئیں، اور ہر پارٹی کو پابند کر دینا چاہیے کہ وہ 40% خواتین کو ٹکٹ دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اگر آپ پسند کریں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان سید احمد سمیع آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔